जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास रूम, आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। आज जो आपके साथ स्टोरी शेयर करनी है, बड़े दिनों बाद फिर एक थोड़ा सा गैप आया और इसमें इस दौरान में जो स्टोरी बड़ी डेवलप हुई है वो है नेशनल असम्बली के हवाले से। बजट इसमें पेश हुआ है और साथ में बजट के बाद जो ही तकरीरों का सिलसिला शुरू हुआ है तो वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हम देख रहे हैं। 11 मैं आपको 11 जून की बात कर रहा हूँ, आज 16 है, तो इतने 4-5 दिनों में अगर 1-2 दिन दरमियान में छुट्टी रही है, लेकिन ये फिर भी ये हंगामा है कि रुकने का नाम नहीं आ रहा। जो काम शुरू किया था अपोजिशन ने, उन्हें शौकत तरीन की तकरीर के दरमियान जो उन्होंने आगे शोर होगा और उसके बाद हंगामा किया, नहीं बोलने देगा, तकरीर नहीं करने देगी, तो इमरान खान साहब जो हैं तो उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया कि काफ़ी हो गया कि ये जो अपोजिशन है हर दफ़ा आती है, हमें यरगमाल बनाती है, नारे लगाती है, हुटिंग करती है, बड़े बड़े गलत नाम और गालियाँ तक भी दी जाती है। और इमरान खान साहब जैसे पहले भी मैं एक दफ़ा कह चुका हूँ, वो अभी तक उसको नहीं भूले जो पहली तकरीर उनको नहीं करने दी गई थी जब वो आके वज़ीर आज़म का उन्होंने एतमाद का वोट लिया था। और अच्छी खासी उन्होंने अपने तई एक 22 साल इंतज़ार किया था कि एक दिन मैंने वज़ीर आज़म बनना है और मैंने बनने के बाद क्या तकरीर करनी है, वो ऐसी तकरीर हो तो जो हिस्ट्री किताबों में याद रखी जाए। सो उसमें बड़ी उन्होंने मेहनत की थी कि मैंने क्या क्या किस तरह की गुफ्तगू करनी है। और उनका ख्याल था कि पोजीशन चुप करके बैठ कर सुनेगी और उनको पूरी कौम को अपना नया विजन, नई आके जो गोल दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 22 साल जिसके लिए जद्दोजहद की थी वो क्या करना चाहते हैं। सो खान साहब ने उस दिन जब तकरीर करने की कोशिश की थी, मुझे याद है मैं खुद वहाँ पर मौजूद था उनके उसमें प्रेस गैलरी में, तो इमरान खान साहब को तकरीर नहीं करने दी गई थी। और उनके लिए मेरा ख्याल सबसे बड़े अगर कोई इंतहा एम्बेरसिंग, डेस्परेट, आप कह लें फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स होंगे तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी में दैट वाज वन ऑफ देम कि वो आप बात करना चाहते थे, उनको एतमाद का वोट मिल गया है और उसके बाद वो खड़े होते हैं और जहाँ से हंगामा शुरू होता है पोजीशन के रैंक से वो आगे घेरा डाल लेते हैं, एक दूसरे को धक्के दिए जाते हैं और फिर बड़े इंतहाई मुश्किल हालात में इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीर करते हैं और इतना शोर शराबा होता है कि शायद इमरान खान साहब जो अपनी आवाज़ में नहीं सुन पाते। अब वो जो मोमेंट है वो खान साहब को लगता है कि ज़ाय किया है और ज़ाय होने की मेन रीज़न जो है ना वो पोजीशन है और वो उससे बाहर नहीं आ सके। एक तरह का हैंगओवर आप कह लें कि हैंगओवर का शिकार हो गए। उनका ख्याल है कि अपोजिशन जो है उसने इनको तकरीर ना करने देकर उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की और एक वज़ीर आज़म का जो राइट बनता है कि लोगों के साथ, पार्लियामेंट के साथ अपना विजन जो है उसको आके शेयर करे तो उसको नहीं शेयर करने दिया जाए। दूसरे शायद खान साहब या उस पर तवक्को कर बैठे थे कि अपोजिशन जो है वो डिसेंट एक उस तरीके से पार्लियामेंट्री एक प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक डेकोरम होता है, उसके को फॉलो करेगी और उनको पूरा सुना जाएगा जो कि नहीं सुना गया। सो वो जो ज़ख़म उनको लगा है वो लगता है 3 साल बाद भी अभी तक उतना ही गहरा है, बल्कि वक्त के गुजरने के साथ साथ वो ज़ख़म जो है मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, जिसकी हमें ये जो आज जो कुछ हुआ है असम्बली में फिर हुआ है, कल भी आके हमने देखा, परसों भी हमने सारी चीज़ें देखी, उसका बड़ा गहरा तल्लुक़ है इमरान खान साहब की उस पहली तकरीर से। लोगों को अपनी रीडिंग होगी, मेरी रीडिंग ये है कि वो पहली तकरीर जो थी वो उनको ना करने देकर अपोजिशन ने जो उनको आके इश्तियाल दिलाया हुआ है वो उसका शिकार है। और शायद अपोजिशन को भी समझ आ चुकी है कि इमरान खान साहब जो है इनको फ्रस्ट्रेट करना है, इनको तंग करना है, तो इनको ना बोलने दिया जाए, इनको बात ना करने जाए, शोर किया जाए, हंगामा किया जाए। अब इमरान खान साहब के पास इसके 2-3 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि वो पार्लियामेंट्री उसको रिवायत के तहत हुकूमत में आ गए, दैट्स द बेस्ट रिवेंज जो शरीफों से ले सकते थे, जरदारी से ले सकते थे कि जिसको वो कल जिस पे आके मजाक उड़ाए जाते थे, टुडे ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक इसको लेकर आगे बढ़ते। ठीक है, अपोजिशन का काम है नारे मारना, तनकीद करना या गलत तरीके की बातें करना, करने दें, मैंने अपना काम करना है, विल कीप ऑन मूविंग। एक तो ये था। और इसका एक और भी उन्होंने नतीजा देखा जो अपोजिशन बड़ी कामयाब हुई, जिसमें कि उन्होंने इमरान खान साहब को ये पार्लियामेंट से दूर रहने पर मजबूर किया। इमरान खान साहब जो है वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह बहुत कम पार्लियामेंट आते हैं, तो इस पर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने अपने करीबी लोग उनके ये कहते हैं कि खान साहब इसलिए भी नहीं जाते पार्लियामेंट के, वहाँ पर गलत किस्म की उन पर नारे मारे जाते हैं, बातें की जाती हैं या बाज़ दफ़ा उनको गालियाँ तक वहाँ पर दी जाती हैं, लिहाजा उन्होंने फैसला किया है कि वो इस पार्लियामेंट में नहीं जाया करेंगे। सो अपोजिशन और हुकूमत जो है पहले दिन से इनका, जैसे मैंने कहा, टकराव की कैफियत है। पोजीशन समझती है कि इमरान खान साहब जो है उनको इलेक्शन जो है स्टील करके लाया गया है, चोरी करके लाया गया है, सिलेक्टेड हैं, लिहाजा वो उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते और उनकी हर बात पे या हर इशू पे उसको आके उठाते हैं, बड़ा उस पर जोर डालते हैं। लिहाजा उसका नुकसान ये हुआ कि पार्लियामेंट जो है एक होता है रबर स्टैम्प, ये रबर स्टैम्प से अगली चीज़ है जो बनकर रहेगी कि जिसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, कोई वक़्त नहीं रहेगी, कोई इसकी से नहीं रहेगी। इसका काम जो है बस वहाँ पे MNAs आते हैं 342 के करीब रोज़ाना का 10,000 रुपया
پر ڈے کے حساب سے وصول کرتے سیشن الاؤنس، اور یہ آپ کے سیشن سے 2 دن پہلے اور سیشن کے 2 دن بعد تک آپ کو ملتا رہتا ہے، تنخواہیں پرکس پریولیجز اس کے علاوہ ہیں. سو آپ نے آنا ہے، حاضری لگانی ہے یا نہیں بھی لگانی، بعض تو جیلی رجسٹرڈ کے ذریعے بھی کام چل جاتا ہے، وہ لگانی ہے، پیسے لینے ہیں. بس ایک طرح کا آپ کو پلے گراؤنڈ ملا، KG کے بچے جیسے ہوتے ہیں، وہی آج بھی میں دیکھ رہا تھا، وہی ایک سچویشن تھی، کہہ کے لگ رہے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، نو بڈی از اگین سیریس. اور اس میں جو لڑائی یہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو اس کو جواب دینا چاہیے، اور یہی وجہ ہوگی. آپ نے دیکھا تھا کہ اس دفعہ منسٹرز جو ہیں، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بیک بینچز جو ہے نا، وہاں سے ان کو کہا جاتا، منسٹر اپنے آپ کو بڑا وہ رکھتے تھے، کام کول، بڑا ایک معتبر بنا کے رکھتے تھے، جی ہم تو بڑے سویلائز پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کوئی بدتمیزی نہیں کرتے، غلط نہیں. اس کام کے لیے انہوں نے یہاں پہ بیک بینچرز جو ہیں وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں بیچارے، ان کو خوشکل دی جائے، ان کو جا کے کوئی ان پہ آ کے تھپکی دے کہ چل بیٹا ہو جائے شروع. تو وہ پھر اس کے بعد پیچھے والے جو ہیں، موسٹلی میں نے دیکھا ہر اسمبلی میں یہی کچھ ہوتا ہے. فرنٹ بینچز جو ہوتے ہیں نا، جہاں جو آپ کے پہلی روز میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کی وزیروں اور مشیر ہوتے ہیں، وہ بڑے انتہائی مزز ٹائی شائی لگا کے، جب بڑے انتہائی سیریس این کے وغیرہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، خود کو مدبر کے طور پر پیش کریں گے. یہ کام پچھلے بینچوں سے لیا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا، ہوٹنگ بھی آپ نے کرنی ہے، گالیاں بھی آپ نے دینی ہے ساری. سو وہ جو کام وہاں سے شروع ہوا، تو پہلے بھی اجلاسوں میں ہوتا رہا، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. لیکن اب کی دفعہ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود اس دن موجود تھے جس دن یہ شوکت ترین والا واقعہ ہوا، پھر بعد میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جانے کا پوزیشن ہے، پھر کوئی نزیبہ استعمال آ کے انہوں نے لفظ استعمال کیے، تو پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں، اب کی دفعہ ہم نے ان کو وہی جواب دینا ہے، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرا تیسرا دن جو ہے وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، اور اس طرح کا فری اسٹائل. ٹھیک ہے، لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں جی ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں چیزیں، یس ہوتی رہی ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی تھی. میں نے خود 20-22 سال سے کور کر رہا ہوں اس کو، پارلیمنٹ سے ہوتی تھی. یس، جناب مشرف کے دور میں بھی بہت ہوٹنگز ہوتی تھیں، نعرے لگتے تھے، کاپیاں پھاڑی جاتی تھی، دھکے دیے جاتے تھے. اسپیکر اس وقت امیر حسین ہوتے، چودھری امیر حسین ہوتے تھے، ان کے ڈیسک کے سامنے گھنٹوں نعرے لگتے تھے، ڈیسک تھمپنگ ہوتی تھی، بجٹ کاپیز جو بھی آپ کا ایجنڈا ہوتا تھا پھاڑا جاتا، اسپیکر کے منہ پر مارے جاتے تھے، اٹھا کے سارے کاغذ یہ پھاڑ پھوڑ کے. میں نے دیکھی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں. اچھا، بعض وقت ممبران کے درمیان تھپڑوں بھی یہاں چلتی رہی ہے، 2-4 دفعہ وہ بھی واقعات ہم نے دیکھے. کیپٹن صفدر کا 1-2 دفعہ ہم نے دیکھا، وہ بھی وہاں پہ لڑائی میں ملوث تھے، اور شاید خاقان عباسی صاحب یا دیگر لوگ جو ہیں یہ ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ انڈیویجول 2-3 لوگ لڑ پڑتے ہوتے، باقی چھڑوا لیتے تھے. یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اٹ واز فری فار آل، اتنے بڑے پیمانے پر پوری کی پوری حکومت اس میں انوالو تھی، ان کے منسٹرز انوالو تھے، ادھر سے اپوزیشن ہم نے دیکھا یہ پوری طریقے سے انوالو تھی. سو لگتا تھا کہ دونوں اطراف جو ہیں فیصلہ کر چکے ہیں. شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی کسی کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھا، کسی کے پاس چاقو چھرو نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی ایسی چیزیں پتھر وغیرہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں. بٹ جو ہاتھ میں آتا، کیونکہ غصے میں تو جو بندے کے ہاتھ آتے وہ مارتا جاتا ہے. ان کے ہاتھوں میں کتابیں لگ سکتی تھیں، یہ بنڈل لگ سکتے تھے، بجٹ کے تھے، وہ ایک دوسرے کو مارے. تصور کریں کچھ اور چیزیں وہاں پہ پڑی ہوتی کوئی اس پہ نقصان دینے والی، تو انہوں نے وہ بھی مارنی تھی. اگر آپ اتنی بڑی گالی دے چکے، آپ اس میں گالیاں دے سکتے ہیں، تو باقی پھر بھی کچھ استعمال کیا جا سکتے. سو تھوڑی سی اس پر بچت ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل کیا اس کا نکالا جائے گا. ایک تو یہی تھا حل تھا جو انہوں نے اسپیکر صاحب نے نکالا. اسد قیصر صاحب جو ہیں کمپیریٹیولی کمزور اسپیکر واقع ہوئے، حکومت کا ان پہ زیادہ اثر ہے، وہ ان پہ انڈیپینڈنٹ سم ٹائم نظر نہیں آتی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آج انہوں نے 7 لوگوں کو انہوں نے معطل کیا ہے کہ ان کا داخلہ بند کیا. 7 نہیں تھے، اگر آپ نے معطل کرنا تھا، یہ تو آدھی سے زیادہ اسمبلی ہوتی تھی. اور اسپیشلی بہت سارے منسٹر تھے جن کی ویڈیوز آ رہی تھیں، جن کی چیزیں سامنے آئی ہیں، جنہوں نے وہاں پہ ہنگامے کیے ہیں، انہوں نے بہت سارا لیڈ کیا ہے، بلکہ شاؤٹنگ کی ہے، نعرے مارے ہیں. وہ تو میرا خیال ہے اگر اس پہ آ کے ایمانداری سے کیا جاتا، بین کیا جاتا، تو اپوزیشن کے بھی آدھے سے زیادہ ممبر آج ان کو بین ہونا چاہیے تھا. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں اگر جس پیمانے پہ یہ لڑائی لڑی گئی ہے، اس میں کم از کم بتا رہا ہوں 50 سے زیادہ لوگوں کو آج بین ہونا چاہیے. 7 لوگوں کو نہیں بنتا تھا کہ 3 حکومت کے 4 اپوزیشن کے آپ نے کر دیا، یہ نہیں بنتے. ایٹ لیسٹ میں کم از کم بتا رہا ہوں 50 کے قریب لوگ جو ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں ان کو ہونا چاہیے تھا. اگر 100 نہیں ہونا، حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں پورے 100 آپ کو لوگ لگ رہے ہیں، مور دین 100 پیپل جو ہے نا وہ لڑائی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو مارے. لیکن اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے 7 لوگوں کو انہوں نے صرف اس کو معطل کیا. جس میں سب سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس پہ ہنگامہ ہوا، آج دوبارہ ہوا، قومی اسمبلی میں موجود تھا، 2 گھنٹے تک ڈیلے ہوا. تو اس وقت ماحول جو ہے نا اس کا پہلے شروع میں تو یہ فیل ہوا کہ شاید اگر جو ہی آپ کا سیشن شروع ہونے سے پہلے 2 بجے ہم
میں پہنچ گیا تھا, باقی لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ ایک تھوڑی سی کامنس تھی, تھوڑا سا ریلیکس ماحول تھا, سارے جیسے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار کیا کر بیٹھے, کیونکہ ایک بہت بڑا ریئیکشن سامنے آیا ہے, لوگوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے, لوگوں کو پہلی دفعہ فیل ہوا ہے کہ یار کیسے ہم نے لوگ یہاں پہ بھرتی کر کے بھیجے, کس کے لوگوں کو ہم ووٹ دیتے رہے. ایون عمران خان صاحب کے وہ جو حامی تھے وہ خوش نہیں تھے, انہیں آ کے لگا ہے کہ یہ آپ کا یہ کلچر ہوتا ہے, یہ گفتگو ہوتی ہے, آپ اس طرح کے ایم این ایز, آپ منسٹرز, یہ پارلیمنٹری آپ کی روایات ہیں, پوری قوم لائیو دیکھ رہی ہے, اور آپ نے ماں بہن کی ایک دوسرے کو بڑی ننگی گالیاں دی ہیں. آپ لوگوں میں کوئی مطلب ایک اس طرح تو لڑکے بھی لڑے ہیں اگر وہاں کالج یا یونیورسٹی میں اس طرح کی وہ زبان یوز نہیں کرتے, فاؤل لینگویج یوز کی گئی ہے. سو پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑا دھچکا تھا, شاک تھا, تو لہٰذا آج یہ توقع کی جا رہی تھی کہ تھوڑا سا بیہیو کیا جائے گا, اور دونوں سائڈ جو ہیں کوئی آ کے تھوڑی سی پولائٹنیس کا مظاہرہ کریں گی, کوشش کریں گی جو کل والے 2-4 دنوں کے داغ ہیں ان کو دھویا جائے. لیکن جو ہی اجلاس یہ شروع ہوا تو پھر ہم نے دیکھا کہ پھر وہی ہنگامہ وہاں پہ شروع ہو گیا. بلاول اور وہ کھڑے ہو گئے, اس کے بعد یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پھر ان کو اجازت نہیں ملی کیونکہ اسپیکر صاحب پھر بڑے سخت موڈ میں تھے. تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ ایک بنا لیں, ایک کمیٹی بنا لیں جو بیٹھ کر آ کے تعین کرے کس کا کیا قصور ہے, کتنا قصور ہے. میرا نہیں خیال یہ کام جو ہے ان کا تھا, ان کا بینچز کا تھا, حکومتی یا پوزیشن بینچز کا. وہ تو پارٹی ہیں, دونوں ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کو تیار تھے, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, مارا ہے, کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو وہ کیسے بیٹھ کے تعین کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ 4 بندے ہیں ان کو نکال دیں, آپ اپنے فلاں 3 نکال دیں. یہ تو اسپیکر کا کام تھا. جب آپ کے پاس ایک طرف کہتے ہیں کہ فوٹیج ہے آپ کے پاس, تو اس فوٹیج میں پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے, اور اس میں سے صرف 7 لوگ ڈھونڈ سکے ہیں, تو اور ان میں وزیر کوئی نہیں ہے. کیونکہ میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو افسوسناک میرا خیال ہے رول رہا ہے وہ وزیروں کا تھا. وہ بڑھ چڑھ کر عمران خان صاحب کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ آپ نے حکم کیا تو ہم آپ کے جالے جو ہیں آپ کے حکم پر ہم نے یہاں پہ کیا تہس نہس کر کے رکھ دیا. سو زیادہ ماحول خراب کرنے میں, جہاں پہ پوزیشن کے رینکس ہیں, بینچز ہیں, وہاں پہ لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہاں سے بہت فاؤل اور گندی لینگویج استعمال کی گئی پوزیشن کے بینچز سے. اور آج میں ان کو سن رہا تھا روہیل اسکر صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے یہ تو پنجاب کا کلچر ہے. پنجاب کا کلچر تھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ہو بھی صحیح, اس طرح کا کلچر نہیں ہوتا. یہ آپ کی مطلب کچھ اور اس کو کہا جاتا ہے. کلچر از ناٹ اے گالی. یہ گالی کو ہم کلچر نہیں کہہ سکتے کہ گھروں میں گالیاں دینا, ماں بہن باپ وغیرہ سن رہے ہیں اور ہم اس میں گالیاں دے رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اگین یہ پتہ نہیں کس طرح اس کو کلچر کو ڈیفائن کیا. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی حد تک خوش ہوں گے, لیکن یہ معاملہ مجھے ٹھنڈا ہوتا لگ نہیں رہا کہ خان صاحب کی تو ایگو ہو سکتا ہے سیٹسفائی ہو گئی ہو کہ انہیں بات نہیں کرنے دی گئی تھی, یا اگر شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کو گفتگو نہیں کرنے دی گئی. عمران خان صاحب پہ وہاں پہ جملے کسے گئے, نازیبا قسم کے وہاں پہ الفاظ کہے گئے, فائن, لیکن حکومتوں کو بڑا دل کرنا پڑتا ہوتا ہے. اب یہ جمہوریت ہے. ابھی آپ نے دیکھا اس کا فرینچ پریزیڈنٹ جو میکرون جو ہے, اور فرینچ پریزیڈنٹ کو انہوں نے تھپڑ مارا ہے ایک بندے نے, تو کیا انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی جواب بھی ان کو تھپڑ مارا؟ حالانکہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیں, اور وہ بھی آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہو, تو ان کو مارا انہوں نے. اس سے پہلے ہم نے کئی واقعات دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا بش کو وہ جب عراق گئے تھے ان کو جوتا مارا گیا تھا, اور دنیا میں اس طرح واقعات ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ آتے. وہ اگین تو کیا کھڑے ہو کے دوبارہ جوتا اتار کے اس بندے کو مار دیتے ہوتے ہیں, یا اس نے بش نے دوبارہ مار دیا تھا, یا اسے میکرون نے کھڑے ہو کے دوبارہ اس بندے کو تھپڑ مار دیا, پولیس والوں کو پکڑ کے لو میں نے اس کو دوبارہ تھپڑ مارنا ہے. جو بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے. ہمیں یہ روزانہ کی بنیادوں پہ ٹویٹر پہ ٹرولنگ فیس کرنی پڑتی ہے, بہت ساری گالیاں لوگ دیتے ہیں, بہت سارے جرنلسٹ کو دیتے ہیں, پولیٹیشینس کو دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دوبارہ آپ کو گالی دیتے ہیں اس پہ ٹویٹر پہ؟ یا آپ کا کیا خیال ہے ان صحافیوں کو گالی دینی نہیں آتی, یا یہ جو پبلک فگرز ہیں وہ جواباً گالی نہیں دے سکتے؟ نہیں, وہ بیہیو کرتے ہیں, ہائی مارل گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں جو حرکت اس نے گندی حرکت کی ہے, میں اس جیسی حرکت کر کے اس کے لیول پہ میں نے نہیں جانا. دیر شوڈ بی سم ڈفرینس. ہم لوگ اگین بیہیو کرتے ہیں, ایکٹ کرتے ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ بینگ پبلک فگر, کہ ہمیں وہ حرکتیں نہیں کرنی ہیں جو عام آدمی کو ایک اس کو ہوتی لگژری ہوتی ہے. عام آدمی گالی دے سکتا ہے, وہ غلط حرکت کر سکتا ہے, ہی کین گیٹ اوے ود اے مرڈر ود اے اسمائل, وی کانٹ. ہم لوگ ایک طرح کے جواب دہ ہوتے ہیں, ہم سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. سو سیم گوز فار میرا خیال ہے ان کے پبلک ریپرزنٹیٹیو کے, کہ آپ ہر چیز کو محض یہ سمجھ کے کہ ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ کرنی ہے. اگر آپ نے پارلیمنٹ چلانی ہے, حکومت کو چلانا ہے, تو اس سے نہیں ہوگا. اپوزیشن چاہے گی کہ آپ کو فرسٹریٹ کیا جائے, آپ کو تنگ کیا جائے, آپ کو اس لیول پر لایا جائے کہ آپ کے وزیر جو ہیں وہ وہاں پہ ڈیسک پہ کھڑے ہو کے مار رہے ہوں, نعرے مار رہے ہوں, فائلیں مار رہے ہوں, ہوٹنگ کر رہے ہوں, غلط
باتیں کر رہے ہیں. سو اس سے کون ایکسپوز زیادہ؟ پوزیشن سے زیادہ. دنیا بھر میں لوگ تو کہیں گے کہ پوزیشن ہے وہ یہ کام کرتی ہوتی ہے. پوزیشن پہ تنقید بھی ہو تو بھی وہ ایک آدھ دن میں نکل جاتی ہوتی ہے. لیکن یہ جو سین تھے یہ حکومت کے لیے بہت بڑا اسٹگما ہوتی ہے کہ ان کے وزیر جو ہیں 10 12 15 کے قریب جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پائے گئے, شوٹنگ میں, گالی گلوچ میں, لڑتے بھڑتے دیگر چیزیں کرتے. سو میرا خیال ہے اس سے امیج جو ہے نا ان کا خراب ہوا ہے. پوزیشن وہ ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی فرشتے نہیں ہیں, ان کے دور میں اس سے بھی زیادہ غلط چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے کم از کم یہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ اب اگر اب اس کے اسپیکر کے لیے مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ بیٹھ کر کیسے اس مسئلے کو حل کریں اور اسپیشلی وزیر جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, کیونکہ آج بھی وہی تھا اسمبلی میں کہ انہوں نے وزیروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور اپنے 2 4 MNA جو ہیں ان کو آگے کر دیا ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اگر وقتی طور پہ معاملہ ٹھنڈا ہو بھی گیا یہ دوبارہ کھڑا ہوگا. یہ لڑائی یہ عمران خان صاحب کی اور ان کی ہاؤس آف شریف کی جو ہے یا پوزیشن جو حکومت کی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ کسی نہ کسی شکل میں یہ پھر نکلے گی, کیونکہ یہ لڑائیاں جو ہیں اب سیاسی نہیں رہ گئیں, یہ ذاتی لڑائیں. ذاتی لڑائی میں پھر آپ کو پتہ ہے رولز آف دا گیم, ڈیسنسی, پولائٹنیس یا یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. سو مجھے خطرہ ہے آنے والے دنوں میں یہ لڑائیاں جو ہیں نا بڑھیں گی, کم نہیں ہوں گی.